शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल आज़ाद कश्मीर और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से हम आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम आप समाअत कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो। प्रोग्राम में मैं आपका मेजबान मनाजिर हुसैन। प्रोग्राम का जी हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, सबसे पहले उन मौज़ूआत से आपको मुतारिफ़ करवाते चलें। सबसे पहला मौज़ू जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा अमरीका। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से ख़िताब करेंगे और अपने दौरा अमरीका में मुख्तलिफ अमरीकी थिंक टैंक्स के साथ मुलाकातों के अलावा दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ भी उनकी मुलाकातें होंगी। इसके अलावा दूसरा मौज़ू जिस पर हम बात करेंगे, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से जो बयान सामने आया है, अपने ख़िताब में उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी करने के हवाले से तुर्की तैयार है। तीसरा मौजू जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से बयान सामने आया है कि भारत जनूबी एशिया में टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। इसके अलावा जिन मौजूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है जी मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और पामालियाँ, और साथ ही साथ बढ़ती हुई इंतहा पसंदी। और वन मोर स्टेटमेंट फ्राम कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम को इंतहाई संजीदगी से ले। भारत की बैनुल अक़वामी सतह पर यकीनन ये भी एक उसके लिए हज़ीमत है। इन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब। आप तज्ज़ियाकार हैं और कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी गहरी नज़र रखते हैं। साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं जी ज़मान बाजवा साहब। अक्सर पेशतर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, गुफ्तगू चलती रहती है आपके साथ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आप यूथ फोरम फॉर कश्मीर के, और इसके अलावा टेलीफोन पर भी माहिरीन हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। ज़हमत दूंगा डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब को। प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में पहला सवाल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरा अमरीका के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करने जा रहे हैं। मसला कश्मीर हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आपके ख्याल में डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जनरल असम्बली का हमारे लिए, और हम उसे किस तरह से कैश कर सकते हैं, किस तरह से हमें अपना मौक़िफ़ जो वहाँ पर उजागर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने शो में इनवाइट किया। आपने बड़ा अच्छा आपने इंट्रो किया इसमें। थैंक यू। अनवारुल हक काकड़ का जो अमेरिकन दौरा है, अमेरिका का जो उनका दौरा है, ये यकीनन पाकिस्तान की पर्टिकुलरली कश्मीर पॉलिसी के हवाले से और ओवरऑल पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखने के लिए एक बड़े प्लेटफार्म के ऊपर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपने कहा कि कितना अहम फोरम है, तो यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी जनरल असम्बली जो है, दैट इज़ द एपेक्स फोरम एट ग्लोबल लेवल। प्लानट के ऊपर अगर इंसानों का सबसे बड़ा कोई फोरम है तो वो यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा है और उसकी जनरल असम्बली है। और दूसरी बात यह है कि एक अच्छे और वोकल प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़। अगरचे वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान का मौक़िफ़ देने के लिए पाकिस्तान की रियासत को वही जो है वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और एक बहुत मैं कहूँगा कि पर्टिनेंट प्लेटफॉर्म भी है और एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि चूँकि अनफॉर्चुनेटली माजी में हम पाकिस्तान ने तमाम तर अपनी कोशिशों के बावजूद भी हम वो रिस्पांस दुनिया से हासिल नहीं कर पाए, हम वो दुनिया को उस तरह से कन्विंस नहीं कर पाए जिस तरह से किया जाना चाहिए था कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हवाले से, जो देखें पाकिस्तान कश्मीरियों का एक माउथ पीस है। पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों की जो एफिलिएशन है वो एक बड़ी जो है, एक तो पाकिस्तान इस मसले का फरीक भी है, लेकिन कश्मीरियों के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि कश्मीरी ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उनकी आवाज़ को दुनिया में उठाएगा। तो कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, जो अबाउट 8 मिलियन कश्मीरीज लिटरली, मैं अगर ये कहूँ, मैं कोट करूँ कश्मीरी लीडर्स को, तो
پہ ایک لٹرلی ایک جیل ہے, دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے جہاں کشمیریوں کو قید کیا گیا ہے, اور ہر وہ بنیادی انسانی حقوق جس کی دنیا بات کرتی ہے, جو مسلمہ حقوق ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق, ان کی بڑی بری طرح پامالی ہو رہی ہے. اور اس پامالی کے نتیجے میں وہ کشمیری جو سفر کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ دنیا کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا, دنیا کو اس کے بارے میں بتانا آج کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر, چونکہ صرف یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ان کا اجلاس, اگرچہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ خطاب ہوگا, لیکن جو سائیڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں جس میں دنیا کے مختلف جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بات ہوتی ہے, تو اس میں آپ کشمیریوں کی جو میزریز ہیں, جو ان کی ایک سچویشن ہے جو وہ فیس کر رہے ہیں انڈین آکوپائڈ فورسز کے ہاتھوں, انڈین اگریشن جو ہے, انڈین اسٹیٹ اگریشن جو ہے, اس کو جو وہ فیس کر رہے ہیں, اس کو دنیا کو بتانے کا ایک بڑا اچھا یہ موقع ہے. جی رائٹ. اسٹوڈیو میں واپس آنا چاہیں گے جی زمان باجوہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ان کو بھی ہم شریک گفتگو کرتے ہیں. باجوہ صاحب, ٹرکش پریزیڈنٹ کے سٹیٹمنٹ اور پھر نگران وزیر اعظم کا دورہ امریکہ, اور along with this بھارت کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں اس پہ اب جسٹن ٹروڈو کی جو سٹیٹمنٹ ہے ہردیپ سنگھ کے قتل کے حوالے سے اور سفیر تک کو نکل جانے کا کہہ دینا, دس از اے بگ جسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ یا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کی ورلڈ میں دس از اے ہائی لائٹنگ اسٹوری. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ بھارت کا جو اسٹانس ہے, اقتصادیات جو اپنی جگہ پہ ہم جو ہم آفر بات بھی کر رہے تھے, لیکن یہ سارے معاملات بھی تو ہیں نا, کچھ عالمی قوانین اور ضابطے بھی ہیں, کوئی اقوام متحدہ کی قراردادیں اور چارٹر بھی ہے, لیکن اس کا ہونا اور اس کی امپلیمنٹیشن اور پھر بھارت کی اس وقت کی کرنٹ پوزیشن ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ ابھی کینیڈا کے اندر جو ہردیپ سنگھ کا قتل ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ایک ڈپلومیٹک ٹسل اس وقت شروع ہو گئی ہے انڈیا اور کینیڈا کے اندر, اور پھر کینیڈا کا جو موقف ہے اور ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے اس سارا جو ایک اپنا سلسلہ تھا جس میں انہوں نے یہ لنک اپ کیا ہے کہ اس قتل کے پیچھے بیسکلی جو خالصتان کی جو تحریک ہے اس کو کچلنے کی ایک سازش ہے. لوکلی انڈیا کو بڑا ایکسپیرینس ہے کشمیر کے اندر, جس طرح کہ ان کی لیڈرشپ ان کو کچلنے کا, تو پاکستان بار بار یہ انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے ڈفرینٹ ریجن کے اندر اس کی نشاندہی کرتا رہا ہے. پاکستان نے مسلسل ڈوزیئر بھی سینڈ کیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ 2016 کو دیکھیں وہاں پہ کلبھوشن یادو کا پکڑے جانا, اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ایک لاہور کے اندر ایک اٹیک ہوا تو اس کے اندر بھی باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہے وہ ایک لیڈر جو تھا اس کی کلنگ کے اندر جو ہے وہ آیا کہ وہ کوشش ناکام ہوئی تھی, مگر انڈیا ملوث تھا. پاکستان بار بار دنیا کو یہ دہراتا رہا ہے کہ ہمارے ریجن کے اندر ایک ملک ایسا ہے جو ٹیررزم کی بات وہ پھیلا رہا ہے. اس وقت ہمارے موقف کو سنا تو گیا مگر اتنی توجہ نہیں دی گئی, مگر اب وہ بات جو ہے ریجن سے چلی گئی گلوبل لیول پہ, اور اب کینیڈین کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان جو بات کر رہا تھا انڈیا کی ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ انگیجمنٹ کی, وہ درست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہاں پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ریجنل پولیٹکس کی, اس کے ساتھ گلوبل پولیٹکس کی, ان کے لیے بھی امتحان ہے. ایک طرف تو اب اخلاقیات ہے, ان کا اپنا اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے کینیڈا ہے, اور دوسری طرف ان کے اپنے اقتصادی مفادات ہیں جو انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں. تو اب ورلڈ کو بھی G20 اور اس کے بعد P5 کنٹریز کو بھی اب دیکھنا ہے کہ وہ اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کی طرف جائیں گے, اخلاقیات کی طرف جائیں گے, یا اپنے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں ان کو وہ پروٹیکٹ کریں گے. تو اگلے کچھ جو آنے والے دن ہے اس کے اندر یہ بڑا آپ کو اسٹوری جو بڑی ڈیولپ ہوتی نظر آئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے موقف کی جیت ہے. اور اس وقت جو آپ کہہ لیں گے بلیسنگ ان ڈسگائز یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اس وقت جو انٹرم پرائم منسٹر ہیں وہ UNGA کی جنرل اسمبلی کے موقع پر موجود ہیں, اور اس وقت یہ واقعہ ہونا تو ہمارا جو ہمارا ایک اسٹینڈرڈائز جو موقف ہے اس کو ہم بڑے پلاننگ کے ساتھ ہم اس کو لنک اپ کر سکتے ہیں کینیڈا کے جو ریسنٹ قتل کے ساتھ, اور پھر جو کشمیر کی تحریک آزادی یا کشمیر کے اوپر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے اندر جو ہے انڈیا کی انوالومنٹ ہے ٹو اسپریڈ اٹس نیٹ ورک. تو یہ ایک اچھا موقع ہے, اس کے اوپر ہم بہترین اپنا موقع پیش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور جو ابھی سسٹینیبلٹی کی بات ہوگی اس کے اندر, ڈفرینٹ کانفرنس کے اندر سائڈ لائنس کے اندر کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو ہمارا ایک موقف یہ بھی ہے کہ سسٹینیبلٹی اور پیس ساؤتھ ایشیا کے اندر اس وقت آئے گا جب مسئلہ کشمیر حل ہوگا. اگر یہ رفٹ جاری رہتی ہے تو دونوں ممالک اپنے جو ریسورسز ہیں وہ جنگ کے اندر لگائیں گے.
تو جنگ کے اندر جب ریسورسز لگیں گے تو پھر سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی. جب وہ آپ کلائمیٹ چینج اور اس کے بعد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ اچیو نہیں ہوں گے. تو اس لیے ایک تو وزیر اعظم صاحب کے پاس بڑا اہم موقع ہے کہ یہ جو سارے نکات ہیں ان کو جو ہے وہ اچھی طرح سم اپ کرے. ہماری ڈپلومیٹک کور جو چھوٹی سی ہونے کے باوجود وہ بڑے منظم طریقے سے اس وقت کشمیر کے موقف اور پاکستان کے موقف کو دنیا کے اندر لے کے چل رہی ہے, مگر ہمیں چاہیے کہ اب یہ کچھ اسپیسیفائڈ انوائرمنٹ بن چکی ہے, اس سے فائدہ اٹھایا جائے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ڈاکٹر عابد عباسی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ایک کمپیریٹیو انالیسس اگر ہم لیتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر کچھ ان کی ایفرٹس ہیں, کچھ ان کا موقف ہے, کچھ ہماری ایفرٹس ہیں, کچھ ہمارا موقف ہے, حریت قیادت کا ایک موقف ہے, ان کی ایک ایفرٹ ہے. سر اس ٹرائیکا میں ایک کمپیریٹیو انالیسس لیں, ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں, ہمیں کیا ایسا بہتر طور پہ منظم کرنا چاہیے, کیا ہمیں ایک بیٹر اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیزائن کرنی چاہیے کہ ہم اس معاملے کو بہتر انداز میں پروسیڈ کر سکیں اور ہماری جو بات ہے اس کی ویلیو بھارت سے کمپیریٹیولی بڑھ جائے. یہ تو دیکھیے دنیا کے جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے جسے ہم عالمی سامراجی نظام کہتے ہیں, اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان کے مفادات کہاں ہیں اور مفادات کے لیے وہ کس حد تک کر سکتے ہیں. تو میں باجوہ صاحب کی بات کو تھوڑا سا اس میں آپ کے کوشچن کی طرف آنے سے پہلے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کینیڈین پرائم منسٹر کی ٹروڈو کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بہت لینڈ مارک اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی اس کو آپ دیکھیے کہ پاکستان اور کشمیری جو ہیں گزشتہ 75 سالوں سے اتنے بڑے مظالم جو دنیا میں شاید اس کی کوئی اور مثال پلانٹ کے اوپر نہیں ہے وہ اتنا ہم ہائی لائٹ کرتے رہے, لیکن ایک بہت بڑے ملک کے, دنیا کے ایک بڑے کھلاڑی کے, ایک پلیئر کنٹری کے, اور ایک بڑا جہاں انسانی حقوق کی اور انسانیت کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے اور ان کے قوانین میں اور ان کی پریکٹس میں بھی یہ موجود ہے, وہاں سے یہ بات کرنا. اور جسٹن ٹروڈو نے کوئی ایسا اخباری اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پروفز کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس کے بیسس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں انڈیا بطور ریاست انوالو ہے اور اس کے پیچھے جو خالصتان کی تحریک ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت گولڈن اپارچونٹی ہے کہ اب اس کو جس طرح سے باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم اس کو استعمال کریں, ہم اس کو پراپرلی, چونکہ ہم تو اپنی آواز اٹھاتے رہے ہیں لیکن ظاہر ہے ہماری آواز حجم کے اعتبار سے, اکانومی کے اعتبار سے, ہماری اسٹرینتھ کے اعتبار سے ایک خاص حد سے زیادہ نہیں ہے. لیکن دنیا کو اس وقت اس چیز کے ساتھ لنک کر کے یہ بتانے سے ہمیں ایک بڑی اپارچونٹی ملی ہے. اور دوسری طرف آپ نے کہا کہ وہ کہاں پہ لیکنگ ہو رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری جو لوگ ہیں, کشمیر کی جو مائیں بہنیں ہیں, جو کشمیری بچے ہیں, جو کشمیری نوجوان ہیں, دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے آزادی کے لیے, اپنی خود مختاری کے لیے جتنی جانوں کی قربانی دی, اپنی عزتوں کی قربانی دی. اور اتنا بڑا ملک جو دنیا کی دوسری بڑی پاپولیشن ہے, دنیا کی بہت بڑی جو ہے فوج رکھتا ہے, اور پاکستان کی جتنی ٹوٹل آرمی ہے اتنی آرمی انہوں نے ڈپلائی کی ہوئی ہے کشمیر کے اندر 80 لاکھ لوگوں کو یرغمال بنانے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے دنیا کی تاریخ کا ایک ایشو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں, اور میں اس کو یوں بھی دیکھتا ہوں کہ 1.5 ارب کے قریب دنیا کی آبادی جو ہے وہ نیوکلیر تھریش ہولڈ کے اوپر سروائیو کر رہی ہے. پھر جس طرح باجوہ صاحب نے اکانومی کی بات کی کہ دنیا کی سب سے بڑی غربت ہندوستان میں رہتی ہے, اور بہت بڑا جو ان کا بجٹ ہے وہ اس اپنی ضد اور اپنی اس ہٹ درمی اور انسانی حقوق کی پامالی کو قائم رکھنے کے لیے کشمیر کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اور پھر پاکستان اور انڈیا کی, یعنی ہماری اکانومی کی تمام تر جو جہتیں, جو ڈائنامکس ہیں, وہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن کے اوپر بیس کرتی ہیں. اور مور دین 80% انڈیا کی جو اکانومی کی اور ان کی فوج کی اور ان کی جو اسٹیٹ پالیسیز ہیں وہ بیس کرتی ہیں پاکستان کے ساتھ اپنی دشمنی پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کو, جہاں پہ کلائمیٹ چینج کی دنیا بات کر رہی ہے کہ اتنے ملینز لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں انیشیٹو لینا چاہیے. یہ بہت بڑا ضروری بات ہے کہ پہلے انسانوں کی 1.5 ارب دنیا کی آبادی کو جنگ و جدل سے بچایا جائے, ایٹمی جنگ کے خطرات سے بچایا جائے, اس کے بعد ہی وہ سروائیو کریں گے تو کلائمیٹ چینج کی بینیفٹس ان کو مل سکیں گے جو دنیا انیشیٹو لے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری بھی اس میں سٹرگل کر رہے ہیں. دیکھیں 80 لاکھ تو وہ کشمیری ٹوٹل ان کی اگر پاپولیشن ہے,
اس کے اندر جو میجر تعداد ہے وہ تو یرغمال بنائی ہوئی ہے ہندوستان کی آرمی نے اور ہندوستان کی حکومت نے, اور باقی جو کشمیری دنیا میں کہیں ہیں, جو ڈائسپورا ہے کشمیری, وہ اپنی سٹرگل کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جس طرح باجوہ صاحب کا تھنک ٹینک ہے, اور بہت سارے تھنک ٹینک ہے جو دنیا کو یہ بتانے کی سٹرگل کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی پامالی, دنیا کی سب سے بڑی انسانی حقوق کی وائلیشن اور دنیا کی سب سے بڑی انسانی حقوق کی جو پامالی ہے وہ ہندوستان کشمیریوں کے خلاف کر رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا چہرہ بھی اس سے بے نقاب ہوتا ہے, جو سو کال مہذب دنیا ہے, کہ وہ کہیں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو ہم اسے بڑا سمبولک بناتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ جانور کے اوپر تشدد ہوا, انسان کے اوپر تشدد ہوا, اس پہ وہ بات کرتے ہیں. لیکن کیا دورہ معیار ہے دنیا کا کہ کشمیر کے اندر وہ اتنی بڑی تعداد میں انسانی حقوق کی پامالی, اور 75 سالوں سے وہ پامالی ہوتی چلی آ رہی ہے, اس کے اوپر دنیا اس طرح سے توجہ نہیں دے رہی. دوسری بات میں یہ کہوں کہ آپ نے کمپیریزن کی بات کی تھی کہ دیکھیے جب ہندوستان کی تقسیم ہوتی ہے تو اس میں جو ایک ایجنڈا ہے جسے ہم 3rd زون پلان کہتے ہیں, جس کے تحت ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوتی ہے, اس میں کشمیر ایک بہت اہم حصہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از دی انفلفلڈ ایجنڈا آف دا برٹش امپیریل پاور. اور دنیا کو چونکہ برٹش کا ایک رول ہے اور کینیڈا آپ جیسے جانتے ہیں کہ وہ تاج برطانیہ کے انڈر ہے ابھی بھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد دنیا میں ایک نئی لہر آنی چاہیے, ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور دنیا کو اس چیز کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ ایک آپ کی چھوڑا ہوا انفلفل ایجنڈا ہے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی. اور پھر اقوام متحدہ, جس کو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دنیا کا اپیکس فورم ہے, اقوام متحدہ کی جو ہے وہ ڈزنز آف ریزولوشنز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں, ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے حق خود ارادیت دیں. اور آج اگر اقوام متحدہ اس میں فیل ہو رہا ہے تو پوری دنیا میں اقوام متحدہ کا بھی یہ فیلئر ہے, اقوام متحدہ کا یہ امپریشن بھی لوز ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے انسانی حقوق کی پامالی کو اور اپنی جو قراردادیں پاس شدہ ہیں ان پر عمل کرنے سے وہ قاصر ہیں. یہ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ انتہائی اہمیت کا جسے کہتے ہیں کنکلوژن ہے, اور یہی ایک المیہ ہے کئی دہائیوں سے کہ یہ سارے قوانین موجود ہیں, یہ چارٹر موجود ہیں, یہ قراردادیں موجود ہیں, یہ آوازیں موجود ہیں, لیکن اس کے بعد جو ان پہ امپلیمنٹیشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو جو اقوام متحدہ کی ساکھ ہے اس پہ کمپرومائز ہو رہا ہے. دا ادر پوائنٹ باجوہ صاحب جو آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور ڈسکس کروں گا, اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں لیکن چونکہ یہ ایک اور اگین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, سو آپ کے خیال میں 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد سے جو پیدا شدہ حالات ہیں ان کو کس طرح سے ہم الیبوریٹ کر سکتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں؟ دیکھیے جہاں تک بات ہے آرٹیکل 370 اور 35A کی, بیسکلی اس کا کیا ہے, جو بیسکلی وہ سارا جو پروگرام بنا ہے اور جو ایجنڈا بنا ہے اسرائیل ٹائپ سیٹلمنٹس ہیں, بیسکلی وہ نل کرنے کے لیے ہیں جو UN کی ریزولیشنز ہیں. UN کی ریزولیشنز کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ دیر ول بی اے پلیبیسائٹ جہاں پہ پیپل آف کشمیر ول ڈیسائڈ کہ آئدر دے وانا گو ود پاکستان اور انڈیا. تو بیسکلی وہ ڈیموگرافک چینجز کے ساتھ آبادی کا تناسب جو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, تو کل کلا اگر کوئی وہاں پہ پلیبیسائڈ کا موقع آتا ہے تو وہاں پہ وہ جو ہے رزلٹ جو ہے وہ اپنے حق میں کر سکیں. تو اب یہاں پہ UN کی قراردادوں کی آپ نے ریلیونس بات کی, تو یہ پچھلے جیسے ٹاپک میں پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کہ UN کی اپنی کریڈیبلٹی اسٹیک کے اوپر ہے. ایک طرف تو ابھی پوری دنیا کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ابھی جو ہو رہی ہیں وہ ان کو یوکرین کے اندر نظر آ رہی ہیں, اور وہاں پہ جو بلڈ وہاں پہ جو بہہ رہا ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ریجن کی اور یورپ کی جو سسٹینیبلٹی ہے وہ اسٹیک کے اوپر ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے, وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. تو ایک تو یہ جو اس وقت ہیپوکریٹک ورڈ ہے ان کی جو پریورٹیز ہیں ان کو شو کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ میں بات وہی کہوں گا کہ یہ کشمیریوں کی ریزیلینس ہے جنہوں نے اتنے سال گزرنے کے باوجود جو UN کی ریزولیشنز ہیں ان کو الائیو رکھا ہوا ہے پاکستان کی سپورٹ کے ساتھ. پاکستان کی جو ڈپلومیٹک اور اس کے سپورٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اپنی قربانیوں کی وجہ سے دن رات جو وہ گلیوں کے اوپر ہے اور پاکستان کے ساتھ اور اپنی جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ ہے وہ ان کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ساری سینیریوز کے اندر دیکھیں تو اگر تو UN کو اپنی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو بحال رکھنا ہے اور اس کو این ادر لیگ آف نیشنز نہیں بننا, تو پھر ان کو یہ ہے کہ ان کو اپنی ریزولیشن جو ہے ان کی جو ہے اپنا
اپنی ریزولوشنز کی عزت بھی بحال کرنی پڑے گی اور اپنا انفلوئنس جو ہے ان کو وہ ڈالنا پڑے گا انڈیا کے اوپر. حالانکہ 2 UN کی رپورٹس بھی, رپورٹ آف دا اسپیشل اپنا آن ہیومن رائٹس کی 2 رپورٹس آ چکی ہیں کہ کس طرح سسٹمیٹک وے کے اندر جو انڈیا جو ہے وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. تو اب تو ایک وہ چیز بھی ہے. اس کے بعد ابھی اپنا جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ انڈیا کی ایز اے گلوبل ٹیررسٹ چیزیں جو سامنے آ چکی ہیں, تو اب پوری دنیا کو ایک موقف بنانا پڑے گا. ان کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے اکنامک انٹرسٹ کی طرف جانا ہے یا انہوں نے جو دنیا کے اندر سسٹینیبلٹی اور پیس لانے کے لیے, اور بیسکلی کشمیر جو اس وقت اپنا فلیش پوائنٹ ہے 2 نیوکلیر پار کے درمیان, تو اس کو سالو کرنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی اپنا موقف جو ہے اس کے اندر اپنا مضبوطی لانی پڑے گی تاکہ کشمیر کی جو ریزولوشنز ہیں ان کا احترام کیا جا سکے. رائٹ, کہ اس ریزولوشن کا جو احترام کیا جا سکے. ڈاکٹر عابد عباسی صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا. جتنا ماشاءاللہ آپ فوکسڈ ہیں اور جتنے آپ مدلل جوابات دے رہے ہیں میرے سوالوں کے, یقیناً یہ آپ سے سوال کیا جانا بھی چاہیے, اور یہ انتہائی پیچیدہ اور انتہائی اہم ترین مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری ایک حل ہے. اب اس رائے شماری کے واحد حل کو بھی جو وہ مسدود کیا جا رہا ہے, اس کو بھی جو ہے وہ سبوتاژ کیا جا رہا ہے, آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اسرائیلی طرز کا ماڈل جو وہاں پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو سر کل جب خدا نخواستہ آبادی کا تناسب ہی تبدیل ہو جائے گا, جو کہ وہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جی ہاں یہ رائے شماری کریں, تو پھر ہم کہاں سٹینڈ کریں گے, کشمیری کہاں سٹینڈ کریں گے؟ اور اس موضوع پر اٹھائی جانے والی جو آوازیں ہیں اور اقوام متحدہ کے جو قوانین و ضوابط ہیں اور ساتھ پھر جو چارٹر ہے, وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے سارا کچھ؟ پھر تو سب کچھ خدا نخواستہ ختم ہونے جا رہا ہے. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے جس شدت کے ساتھ کشمیریوں نے اور پاکستان کی انٹیلیجنشیا نے اور پاکستان کی اسٹیٹ نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے, میرا خیال ہے دنیا کے منافقت اپنی جگہ, دنیا کے مفادات اپنی جگہ, لیکن کم از کم یہ ریکارڈ پہ ایک چیز آ گئی ہے کہ انڈیا ڈیلیبریٹلی وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہو چکا ہے. تو کل اگر یہ خدا کرے کہ ایسا جلد ہو کہ اقوام متحدہ وہاں پہ پلیبسٹ کرواتا ہے یا وہاں پہ جو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ان کو دیتا ہے, تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آواز اٹھائی جاتی رہے گی اور اٹھائی جائے گی کہ یہ آرٹیفیشلی انہوں نے ڈیموگرافی کو چینج کیا ہے. کیونکہ یہ بہت اچھا ہماری طرف سے یہ ضرور ہوا, ہمارے جو کشمیری انٹیلیجنشیا ہے, پاکستان آزاد کشمیر جو ہمارا ہے, اس کے جو لوگ ہیں جو ہمارے ہاں تھنک ٹینکس کشمیر کے اوپر کام کر رہے ہیں, ان کا یہ بڑا کام ہے اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکومنٹڈ انہوں نے اس کو کر دیا ہے گلوبل میموری کے اندر کہ کشمیر کے اندر ڈیموگرافک چینج ان مقاصد کے لیے کی جا رہی ہے. جو انڈیا کی جو ملیشیس موٹیوز تھے بیہائنڈ دس ایکشن, اس کو بڑی اچھے طریقے سے دنیا میں ریکارڈ کروا دیا گیا ہے. اور کل اگر ایسی صورتحال آتی ہے تو میرا خیال ہے یہ ریکارڈ اس کے لیے بڑا فیوریبل ہوگا. دوسری طرف میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ خدا کرے ایسا ہو, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو ماضی کا تجربہ ہے کہ اقوام متحدہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اوپر عالمی سامراجی نظام کے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے, تو اقوام متحدہ کی قرارداد میں ود ان آورز عمل ہوتا ہے. اور وہاں پہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایون اقوام متحدہ کی قراردادوں کو وائلیٹ کر کے عراق کے اوپر حملہ ہوتا ہے, وہاں پہ انسانیت کا قتل ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر وہ کوئی سٹینڈ نہیں لیتے. پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی جو بات آتی ہے تو ود ان آورز جو ہے وہ قراردادیں منظور ہوتی ہیں اور ان پر عمل ہوتا ہے. جبکہ کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم دنیا کی تاریخ میں 75 سالوں سے ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر ہمیں مہذب دنیا کا مہذب دنیا کا وہ رویہ نظر نہیں آتا جہاں ان کے اقتصادی مفادات ہوتے ہیں, اسٹریٹجک ان کی امپورٹنس ہوتی ہے, جو ایکشن وہ وہاں لیتے ہیں. انفارچونیٹلی کشمیر کے اوپر ان کا بالکل اس سے الگ موقف اور الگ ان کا سٹانس رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اب یہ دنیا کے مفاد میں بھی ہے کہ نیوکلیر جو تھریش ہولڈ ہے, یہ خطہ نیوکلیر وار کی ایک جو ہے وہ پروبیبلٹی موجود ہے, اس کو دیکھتے ہوئے دنیا کو اب اس خطے کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. اور بالخصوص گلوبلی جو انڈیا کی ٹیررسٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں, ریاست انڈیا کی جو ٹیررسٹ رول ہے, جو سکھ رہنما ہربیت سنگھ کے قتل کے بعد دنیا کو فوکس ہوا ہے. دیکھیں ہماری بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم ایک
کشمیر اور انڈیا اور مسئلہ کشمیر کے اوپر ایک پارٹی کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں، چونکہ ہم ایک فریق ہیں اس خطے کے، اس مسئلے کے. لیکن جب انڈیا کا وہ چہرہ دنیا میں کسی اور ایشو پر کسی اور طرح سے بے نقاب ہوتا ہے تو وہ فریق کے طور پر اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. یعنی ٹروڈو جو ہے وہ کشمیریوں کی یا پاکستان کی یا سکھوں کا ترجمان نہیں ہے، وہ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. جب وہ یہ بات کرتا ہے تو اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ واقعہ وہ کہتے ہیں، جس طرح باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ وہ ایک موقع ایسا آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہندوستان نے وہ حالہ شیری اس کو ملی مظلوم کشمیریوں کے اوپر ظلم کرنے سے کہ انہوں نے اپنے اس ریاستی جو ٹیررزم ہے اس کو اپنی سرحدوں سے باہر بھی وہ لے گئے اور دنیا کے ایک بڑے ملک میں اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس کو وہ استعمال کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ کشمیری مظلوم نہیں تھے کہ جن کے پاس جو ہے وہ انٹیلیجنس کی سروسز نہیں ہیں، جن کے پاس وہ بیچارے کھانے سے مجبور ہیں، تعلیم سے ان کو دور رکھا گیا ہے. تو وہ تو اس طرح سے ثبوت نہیں اکٹھے کر سکتے تھے، لیکن کینیڈا کی حکومت نے ود ان آورز ود ان ڈیز اس کو نکال کے انہوں نے دنیا کے سرفیس پہ رکھ دیا ہے کہ یہ خالصتان تحریک کو کچلنے کے لیے انہوں نے ایک سکھ رہنما کا ہماری سرزمین کے اوپر جو ہمارا شہری تھا اس کا انہوں نے قتل کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے گلوب کے اوپر ایک بہت فوکس اور بہت ایک ہائی لائٹڈ چیز سامنے آئی ہے. آپ دوسری طرف ایک اور بات دیکھیے کہ انڈیا کی جو ریاستی پالیسی ہے اس کے اوپر جس طرح پہلے ہم نے بات کی، آپ نے میڈم جو آن لائن غزالہ حبیب صاحبہ تھی انہوں نے بات کی کہ انڈیا یہ پورٹرے کرتا رہا کہ گاندھی دنیا میں نان وائلنس کے بہت بڑے پرچارک تھے، ان کا دنیا میں بڑا نام تھا، یقیناً تھے، لیکن بہت بدنصیبی اس خطے کے 1.5 ارب لوگوں کی یہ ہوئی کہ اس دنیا کے 1.25 ارب آبادی والے ملک میں سیکولرزم کا جو چہرہ تھا وہ مودی کے فاشزم نے نوچ کے رکھ دیا اور مکمل طور پر اس نے گاندھی کی جو فلسفی آف نان وائلنس تھی اس کے اگینسٹ جا کے ہندتوا کو پروموٹ کیا اور ایک فاشسٹ رویے سے دیکھیں، ایک آپ یعنی تاریخ کے طور پر اگر ہم اس کے دیکھیں کہ بچر آف بنگال تو اس کا ایک ٹائٹل ہے ہی ہے. امریکہ جیسے ملک نے جو دنیا کا بہت بڑا پلیئر ہے انہوں نے کئی سالوں تک مودی کے اوپر پابندی لگائے رکھی کہ وہ امریکہ میں انٹر نہیں ہو سکتا، کہ اس نے وہ انسانیت کے قتل میں جو ہے وہ شریک ہے، اس قتل کا ذمہ دار ہے اور ایک ریاست کا وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں انٹر لنک کر کے اگر دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکے تو دنیا یہ ضرور سمجھے گی کہ اس جو سٹانس ہے کشمیریوں کا یہ بیس لیس نہیں ہے، ان کے اوپر ظلم تشدد جو ہے وہ موجود ہے اور اس کا جس طرح سے ہندوستان تاریخی طور پر پاکستان پہ یہ مدعا پھینکتا رہا ہے اب دنیا کے سامنے وہ خود بے نقاب ہو گیا ہے کہ وہ کینیڈا جیسے ملک میں بھی اپنے سیاسی مفادات کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کو قتل تک کروا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی اپارچونٹی ہے جس کو کیش کروایا جانا چاہیے. بالکل یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے اور اس کو کیش کروایا جانا چاہیے. باجوہ صاحب سیم کوشچن ٹو یو، کس طرح سے آپ ایڈریس کرتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر صاحب سے متفق ہیں یا آپ کے خیال میں دیر از سم تھنگ ایلس وی ہیو ٹو ڈو؟ اچھا، اس میں ایک جو بات جو آپ نے میں مس کر گیا تھا وہ ڈاکٹر صاحب کی جو بات کی جو مجھے یاد آ گئی، ہم بات کر رہے تھے آرٹیکل 370 اور 35A، اس کے بعد جو زمینی حقائق جو ہے کشمیر کے اندر چینج ہوئے ہیں. ایک تو ہمیں ضرورت اس وقت جو کرنے کی ہے، ایک تو ہمیں پوری دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے ایک تو اپنا جو ود ان انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کو چینج کرنے کی خلاف ورزی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب یہ میسج بھی دنیا کے اندر کنوے کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر لابنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ اگر کل پلیبیسائٹ ہو جاتا ہے تو اس میں 2019 کے بعد کے وہ اپنا سٹیزن جن کو وہاں پہ سٹیزن شپ دی گئی ہے، وہاں پہ ڈومیسائل دیے گئے ہیں، تو وہ اس پلیبیسائٹ کے اندر شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2.5 سے لے کے 4 ملین تک اس وقت جو ڈومیسائل ہیں وہ آلریڈی الاٹ کیے جا چکے ہیں. تو ہمیں اپنے جو ایک پرانا موقف ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس موقف کو بھی ہمیں جو ہے ترجیح دینے کی ضرورت ہے تاکہ کل کلا جو اگر ڈیموگرافک چینج کی جتنی جو انڈین ایفرٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ہم کر سکیں، ان کا دفاع کر سکیں. اور اس کے بعد دوسرا جو کویشچن آپ نے کیا تھا کہ کائنڈلی اس کو ریپیٹ کر دیں. دوسرا سوال تھا
370 और 35A की मनसूखी के बाद से पैदा शुदा सूरत हाल, और उसके बाद फिर जो एक मेन पॉइंट है कि डेमोग्राफिकल चेंजेस। अब हमें बुनियादी तो एज यही है ना, बुनियाद तो हमारी यही है कि अक्सरियत मुसलमानों की है, सो उनको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करने दिया जाए। अब भारत तो उस अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने के हवाले से हर ओछा और भोंडा हथकंडा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें रिटायर्ड फौजियों की आबादकारी, पंडितों की आबादकारी और इसके अलावा लाखों की तादाद में जो है वो डोमिसाइल्स का इजरा। तो अगर ये सूरत हाल जो है वो तवालत इख्तियार करती है तो आबादी का तनासुब तो फिर क्या ना जी। देखिए ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड भी हैं और इसके ऊपर पाकिस्तान भी अपना बात कर रहा है। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट जो थिंक टैंक्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बाकी दुनिया के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके अपने जो जरीदे हैं, बड़े नुमाया जरीदे हैं, उनके अंदर रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि किस तरह बेसिकली इंडिया क्योंकि बड़ा उनके लिए क्रिज्मेटिक जो मुल्क है जिसको वो अपना आइडियल और मॉडल समझते वो इसराइल है। कश्मीर के अंदर जब पैलेट्स और बुलेट्स की बात होती है तो सबसे पहले ये जो पैलेट्स का इस्तेमाल है ये फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल में होता था, तो वहाँ से फिर ये उसका वो लेके इसको यहाँ पे आया। तो अभी भी ये जो आपको सेटलमेंट्स जो कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी चेंज की नज़र आ रही है तो ये वो इसराइल वाला ही है कि किस तरह उन्होंने वहाँ पे ज़मीनें ख़रीदने की कोशिश की। फ़लस्तीनियों ने तो अब कुछ ज़मीनें अपनी बेच दी, मगर कश्मीर के मामले में सिनेरियोस बहुत डिफरेंट है। कश्मीरियों के अंदर कश्मीरियत जो है उनके रिलीजन से ज़्यादा अहम है। तो एक तो ये है कि वो अपना ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा उनका जो अपना मौक़िफ़ जो है राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन का जो उनकी आइडेंटिटी का उसके लिए वो तैयार नहीं है। डेमोग्राफिक चेंज की जो अपना उनका एक एजेंडा है उसको नैरेटिव को करने के लिए 80 से ज़्यादा इस वक्त मकामात ऐसे कश्मीर के अंदर हैं जिनके नाम चेंज कर दिए गए हैं कि ताकि कल को जो आने वाली नस्लें हैं उनको पता ही ना हो कि कि ये जो बिल्डिंग्स थी, ये जो रोड्स थी या ये जो स्पेसिफाइड कोई एरियाज़ थे, क्या ये मुसलमानों के नाम पे थे या ये दोबारा जब उनके नाम चेंज कर दिए गए तो ऑब्वियसली वो भारतीय नाम है। तो इसलिए डिफरेंट इसके साथ साथ उर्दू वहाँ पे उर्दू की ज़बान बंदी की जा रही है। तो बेसिकली तो जो अपना अखंड भारत का या सफरान आइडियोलॉजी जो है उसका एक नैरेटिव है, उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो पूरी दुनिया के अंदर ना तो अभी बेच सके हैं। बात यह है कि अब जो हमें करने की कुछ ज़रूरत तो ये है कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस बट वी आर वीक नरेटर्स। हमारी स्टोरी बहुत मजबूत है मगर कभी कभी हम जो उसको जब सुनाने लगते हैं तो उसके अंदर कमी बेशी हो जाती हैं। तो हमें जो अपनी लॉबिंग एडवोकेसी या अवेयरनेस की जो उसके थोड़ा सा मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें रिलीजन के जो मामला थे उनको भी हमें परसू करना चाहिए, मुसलमानों का मामला है, मगर इसके साथ साथ जो कल्चरल इफ़ेक्ट्स हैं जो इस कन्फ्लिक्ट के, दुनिया सस्टेनेबिलिटी की बात करती है तो फिर वहाँ पे जब अमरनाथ यात्रा वहाँ पे जब होती है तो वहाँ पे जो एक स्पेसिफाइड जो अपना जोन है जिसके अंदर अपना क्लाइमेटिक चेंज को स्पेसिफाइड वहाँ की जो क्या कहते हैं उसको नबातात जो वहाँ पे मुतासर हो रहे हैं, तो हमें दुनिया को इन एलिमेंट्स के भी बताने की ज़रूरत है कि ये कन्फ्लिक्ट किस तरह वहाँ पे गोला बारूद का जो इस्तेमाल है वहाँ की जो अपना एक पहाड़ की जो ज़िंदगी है उसको किस तरह मुतासर कर रहा है। इसके साथ साथ जो इंसानी एलिमेंट है, ह्यूमन स्टोरीज़ हैं, हमें उनको नरेट करने की ज़रूरत है, हमें उसको स्प्रेड करने की ज़रूरत है। जब आयरिश रेवोल्यूशन आया था उस वक्त जिस तरह उन्होंने अपने मौक़िफ़ को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया और अभी भी आयरिश जो स्टोरीज़ है उनको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है, तो कश्मीर के अंदर तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ मौजूद हैं। ज़रूरत सिर्फ इस समर की है कि वो जो स्टोरीज़ हैं उनको हमने लेके आना है पेन के साथ, हमने उसके ऊपर रिसर्च करनी है, लिखना है आर्टिकल, उसके ऊपर लिखना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है और इसके साथ साथ उनके ऊपर डॉक्यूमेंट